देखिए, इधर कोई भी किसी को असल में असल हकीकत में किसी को कोई नहीं जानता। अगर बंदा अब अपना तारुफ़ कराऊँ पाकिस्तान से यहाँ तक का जो सफ़र है, वो ऐसे ऐसे ओहदे दरान के साथ रहा है मेरा, और ऐसे ऐसे जो पाए के बड़े, जो कहते हैं नहीं, पाए के जो वो लोग हैं, जो जिनका मतलब हर तरफ से हाथ पड़ता है, अंदर से भी बाहर से भी, उन लोगों के साथ मेरा बैठना उठना, हर चीज़ मतलब एक सिस्टम, हर चीज़ एक दूसरे के साथ, ज़ाती तल्लुकात, घरेलू तल्लुकात। तो मतलब ये कि मैंने कभी इधर ज़ाहिर करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, कि जमात के साथ कितना कोई अटैच है, क्या कर रहा है, कोई कुछ भी। क्योंकि इधर हर किसी ने एक भेस डाला हुआ है, भेस पहना हुआ है ना, भेस के अंदर वो बैठा हुआ है। अब एक भेस पहन के वो कुछ भी करे, किसी के ऊपर फतवे लगाए कि तुम अहमदी हो। मेरे ऊपर जैसे ओपन आइज़ के ऊपर फतवे लगते हैं, मेरे ऊपर बहुत फतवे लगे हैं कि ये बहुत बड़ा मुनाफिक है। अपने ही मेरे हमारे भाइयों ने लगाया, 20 दफ़ा लगाया। अभी परसों, अभी हफ्ता पहले मुझे गालियाँ ताहिर साहब लगाते हैं बराड़, उन्होंने मुझे गालियाँ निकाली हैं कि मैं मुनाफिक हूँ। तो इन लोगों से मुझे तो सर्टिफिकेट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना इन लोगों को मैं 3 में समझता हूँ, ना 13 में समझता हूँ। जितने भी टिक टॉक पे जो अहमदी है ना, जितने से मराद के 80% वो अहमदी हैं जिनको खुद भी कुछ नहीं पता अहमदियत का है क्या, 80% का, कि इसमें क्या मतलब मामला क्या। ये बस एक फतवे लगाने हैं एक दूसरे के ऊपर बैठ के। उसने ये कह दिया जमात के ख़िलाफ़, उसने ये कह दिया, उसने ये क्यों पूछा, उसने ये क्या कह दिया। तो इसलिए जमात में जो बंदा रहता है इधर, पहली बात तो ये कि मैं जब टिक टॉक शुरू किया था, मैं कतन इस मौजू के ऊपर नहीं था कि मैं आके अपनी जमात की तबलीग के लिए आऊँगा या इधर तबलीग करूँगा। तबलीग के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं, मरब्बियान हैं, हर जगह पे मरब्बियान माशाल्लाह जमात अहमदिया के काम कर रहे हैं। जर्मनी में, पूरे यूरोप में, पूरे अफ्रीका में, हर जगह पे मरब्बियान हैं, उनका काम है, वो तबलीग करते हैं। एक आम अहमदी जो है वो भी जिस हद तक हो सके वो तबलीग करे, लेकिन ये टिक टॉक तबलीग के लिए नहीं है। टिक टॉक तो एक ऐसी जगह है, एक ऐसा इंटरटेनमेंट है कि जहाँ आप एक दूसरे के साथ इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, कोई ना कोई चीज़। तबलीगें इधर, यहाँ जो तबलीग और ये तबलीग तो नहीं है ना। और जो अहमदी इधर अपने आप को अहमदी कहते हैं, मैं तो उनको अहमदी भी नहीं कहता। जिस तरह की उनकी हरकतें, बीच में मैं भी शामिल हूँ, मैं भी अपने आप को जो अहमदी हूँ, असल अहमदी है ना, वो टिक टॉक पे कोई नहीं है। जो असल अहमदी की बातें हैं, जो असल अहमदी की जो है एक रूहानियत, वो टिक टॉक पे नहीं है। टिक टॉक पे तो बस एक तमाशा है जो हम हर रोज़ नए अंदाज से करते हैं लोगों के साथ। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, एक दिन कुछ, एक दिन कुछ, एक दिन कुछ, हर रोज़ नया तमाशा, नई बातें, फिर वही। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। चले ठीक है जंजूआ साहब, उत्ते आके ले केड़ा फतवा लग गया? हाँ जी दसो केड़ा फतवा लग गया? साडे राजपूत साहब ने केड़ा फतवा? अस्सलाम वालेकुम। असल मेरा गला खराब है, नो वरी खांसी सर, और चाह पी लो, चाह पी लो, मेरा नाम लेके चाह पी लो जी। चाह पी लो। मैं क्या, कोई मसला नहीं, गरम गरम चाह पी लो, मेरे कोल ते नहीं हैगी। चलो तुसी पी लो। चलो सही है। दसो जी। तार भाई कह रहे सी कि ਇੱਥੇ जितने भी 80% ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ नहीं। वो ला लो साहब, फिर अगर तार साहब फतवा दे रहे हैं तो बाकी भी दे सकते हैं, कोई ऐसी गल नहीं। नहीं, तुसी मेरी बात सुना, इन्होंने गलत समझा मेरी बात। मैंने ये कही है अच्छे कि जो अहमदी का एक क्या है। हाँ, मैं आपने गलत ये बात की है ना। अब मैं बताता हूँ अपनी बात जो मैंने की। मैंने ये कहा कि जो एक अहमदी का इखलाक है नॉर्मल ज़िंदगी में, एक अहमदी जो वो ये जो टिकटॉक के ऊपर आप देखते हैं 80% वो अहमदी है ही नहीं। हाँ आप देख लेना, आपने भी तो फतवा दे ही दिया ना। इसी तरह हर आदमी जो देखता है ना वो उसका इजहार कर देता है, तो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर खास कर मैं कहता हूँ जो लोग तबलीग करते हैं या तबलीग करना चाहते हैं या
تو وہ جو ہے نا اگر ان پہ کوئی تھوڑی بہت تنقید ہوتی ہے نا تو اس کو بھی پازیٹیو لیں اور خود کو اگر سمجھتے ہیں تو تبدیل کرنے کی بھی کوشش کریں. ورنہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ تبلیغ کرنی ہے صرف لوگوں کو ہی چینج کرنا ہے، میں نے خود نہیں سیکھنا، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ بھی کوئی اچھا رویہ نہیں ہے میرے حساب سے. ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے. ادھر جنجوا بھائی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جتنے بھی ہم مسلمان ہیں نا، اگر مسلمان کو دیکھیں نا آپ تو ایک بھی مجھے مسلمان ان میں انسان نہیں لگتا. جس طرح کی یہ گفتگو مسلمان کرتے ہیں ان کے اندر میں نے ایک بھی مسلمان کے اندر، میں بڑے دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں آپ کو بات جنجوا صاحب، میں ٹک ٹاک پہ 5 سالوں سے ہوں، تو میں یہ دعوے کے ساتھ بات کر رہا ہوں بڑے کہ میں نے 5 سالوں کے اندر ایسا مسلمان نہیں دیکھا جو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پہ ہو، ان کی تعلیم کو پہ فالو کرتا ہو اور نعرہ لگائے گا حرمت رسول میں موت بھی قبول ہے، اور صرف موت قبول ہے، باقی سب 2 نمبریاں کرنی ہیں، گالیاں نکالنی ہیں ایک دوسرے کو. یہ کوئی ایسا مسلمان مجھے ٹک ٹاک پہ بتا دیں جنہوں نے ایک دوسرے کی ماں بہن کو نہیں پنا. ساروں نے میرے پاس ہر بندے کی ویڈیو بنی ہے، ہر بندے کی ویڈیو بنی ہے. چلیں طاہر بھائی اس طرف نہ لے کے جائیں ڈسکشن کو، انہوں نے کیا 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 نہیں کیا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلے دونوں سائڈوں پہ ہو رہے ہیں پیارے بھائی، اس لیے ہم بولیں گے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہمارے کچھ بھائی بھی ایسے کر رہے ہیں. تو اس لیے میں نے تو دونوں کا نام لکھا ہے. میں نے لکھا ہے کیا ایک اچھا احمدی یا ایک اچھا مسلمان جو دوسرے مسلمان ہیں ہونے کے لیے ہمیں ٹک ٹاک کے احمدیوں یا مسلمانوں کا سرٹیفکیٹ درکار ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں ٹک ٹاک کے احمدیوں اور مسلمانوں سے اس بات کی تصدیق کی ضرورت ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں. یہ سوال تھا. تو ہمیں اور میں ایک بات اور کلیئر کر دوں اپنی، اس کے بعد پھر بھائی موسیٰ بھائی بھی آگے. میں یہ اب دیکھیں میں نے احمدیت کی بات بڑے کھل ڈل کے انداز سے کی تو کسی بڑا اچھا منایا، سارے مسلمان نیچے بھی بیٹھ کے سن رہے ہوں گے. اب میں نے جب مسلمانوں کی بات کی ہے نا تو نیچے ایک تڑپنا شروع ہو گیا نیچے، اور جو اپنا بھائی اوپر بیٹھا ہے نا. میں بتاتا ہوں کیوں، میں بتاتا ہوں میں کیوں بولا ایسے، پتہ ہے میں بتاتا ہوں کیوں بولا. دیکھیں پیارے بھائی راجپوت، طاہر راجپوت صاحب، دیکھیں آپ ایک احمدی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ اپنے بھائیوں کے بارے میں ایک بات کر رہے ہیں، اور آپ نے بڑی کیٹیگوریکلی یہ نہیں کہا کہ سارے، آپ نے ایک طریقے سے بتایا ہے کہ عام دنیا میں عام جو ہیں احمدی بہت اچھے ہیں. ٹک ٹاک ایک بہت چھوٹا سا، ایک پرسنٹیج میں بھی 0.05% ہوں گے لوگ یا 0.1% ہوں گے، بہت کم لوگ ہیں جو ٹک ٹاک پہ اس کا حصہ ہیں. تو آپ نے جو بات کی میں نے ایگری کیا، لیکن جب ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں نا یار، وہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہم جب مخالف کے بارے میں بات کریں گے تو وہ آپ جیسے مرضی کریں وہ اس کو اس سے بات آگے نہیں چل پائے گی، ٹھیک ہے نا. آپ نے ان کے بارے میں مخالف، وہ ہمارے بارے میں اچھی باتیں کریں گے، وہ ہمارے بارے میں ہمیشہ غلطی کرتے ہیں نا، لیکن وہ جب اپنے بارے میں کوئی بھی بات کریں گے تو ان کا بھی کوئی بھائی ایسے انہیں روکے گا نہیں، انہیں کہے گا ہاں یہ مسئلے ہیں ہمیں ٹھیک کرنے چاہیے. تو آپ نے ان کے بارے میں بات کریں. یہ جنجوا صاحب بیٹھے تھے وہ کہہ دیتے ہاں مسلمان بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، وہ کر دیتے بات، آپ نہ کرتے، اس لیے میں نے روکا تھا. کسی کو نیچے اگر کچھ ہو رہا ہے کامنٹس میں وہ کچھ اور معاملہ ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے. تو اس لیے پریشان نہ ہوں. جی موسیٰ بھائی آئے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ السلام علیکم. اچھا میری اسیسمنٹ تھوڑی سی مختلف ہے، وہ یہ کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم وہ لوگ بیٹھ کر آپس میں بیٹھتے ہیں اور آپس میں جو ہے نا وہ بھی اپنی غلطیوں کے اوپر بات کرتے ہوں گے. اف یو لک ایٹ دا پرسنٹیج بہت ہی مائنیوٹ ہوگی ہے ان لوگوں کے اندر، جبکہ ہم جو ہیں وہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں. میں آج بھی اپنے کسی بھائی کو، میری بات مکمل ہو جانے تھے پھر بول دیجیے گا بھائی. ہیلو سمجھ نہیں، ان لوگ آپ نے کہا نا، ان لوگ، میں آپ کی بات سننا چاہ رہا ہوں، سمجھنا چاہ رہا ہوں، تو آپ نے ان لوگوں کو کہا ہے نا، تو میں وہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا ہے ان لوگ. میں بھائی جان مجھے بات اگر مکمل کر لینے دیتے نا تو آپ کو شاید سمجھ میں آ جاتی، میں آپ کو وہ ان لوگوں کی بات بھی سمجھا دیتا، لیکن اگر آپ بیچ میں مجھے ٹوکیں گے تو پھر کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے آرام سے بتا دیں ان کو، بتا دیں. جی محترم، بات یہ ہے ان لوگوں سے میری مراد ہے یہ جو ہمارے مسلمان بھائی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، جو 72-73 فرقے جن کے بنے ہوئے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر بہت ہی مائنیوٹ پرسنٹیج ہے. مجھے ایسے لوگ، ایسی محفلیں ان کی نظر آئی ہیں جس کے اندر یہ ایک دوسرے کو شاباش دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تو نے اس کی فلانے کے ساتھ یہ کیا، تو نے بڑا اچھا کیا، وہ فلانا
قادیانی آیا تھا, تو نے اس کو رگڑ کے رکھ دیا, تو نے بڑا اچھا کیا. اس طرح کی محفلیں تو مجھے کئی نظر آئیں گی, لیکن بہت کم مجھے ایسی محفلیں نظر آئیں گی جس کے اندر بیٹھ کے یہ واقعی میں کہہ رہے ہوں کہ یار ہم زیادتی کرتے ہیں, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنا چاہیے. بہت کم محفلیں ایسی نظر آتی ہیں. جبکہ آن دا ادر سائڈ آپ کو ہماری سائڈ پہ اکثر محفلیں ایسی نظر آئیں گی جس کے اندر یہ پروموٹ کیا جا رہا ہوگا کہ بھائی ہمیں ان کی گالی کے جواب میں گالی نہیں دینا. ہاں میں مانتا ہوں کہ ہمارے بھائیوں میں سے بھی کچھ لوگ بعض دفعہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہے وہ بعض دفعہ گالی کا جواب گالی سے دیتے ہیں, لیکن ان کی پرسنٹیج بہت کم ہے, پرسنٹیج بہت کم ہے. دیٹ از دا فیکٹ وچ وی آر اگنورنگ, وی آل آر اگنورنگ. ٹھیک ہے, اس چیز کو آپ اگنور نہیں کر سکتے کہ ہماری پرسنٹیج اس طرح کے لوگوں کی بہت کم ہے اور ان کی دوسری سائڈ پہ اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. ٹھیک ہے, یہ میرا پوائنٹ ہے. میں بھی یہاں پر تقریباً 3 سال مجھے بھی ہو گئے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے نا, دیکھتے ہوئے ان کو بھی اور اپنے بھائیوں کو بھی دیکھتے ہوئے. ٹھیک ہے, ہمارے اگر کسی بھائی سے غلطی ہوتی بھی ہے تو ہم اس کو بٹھا کر سمجھا رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ بھی رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایسا ہم نہیں کہتے کہ ہم کوئی پرفیکٹ, ہم نے کبھی یہ کلیم کیا کہ ہم دودھ کے دھلے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی غلطیوں کے پتلے ہیں, ٹھیک اسی طرح جس طرح ایک انسان غلطی کا پتلا ہوتا ہے. لیکن ہاؤ ٹو فکس اٹ, یہ ایشو ہے. ہماری اسٹریٹجی کیا ہے اس معاملے کو سلجھانے کی, اس معاملے کو فکس کرنے کی, یہ بڑا میٹر کرتا ہے. آن دی ادر سائڈ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے, یعنی کہ جو دوسرے بھائی مسلمان بھائی ہیں ان کی طرف ہمیں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ شاباشیاں دے رہے ہوتے ایک دوسرے کو. ہاں بھائی وہی بڑی منجی ٹھوکی ہے, تو بڑا بیڑا گرک کیتا ہے انہوں نے بولن نہیں دیتا تو یہ اور ان کے علماء کرام یہ کر کے دکھا بھی رہے ہوتے ہیں. کبھی ہمارے علماء کرام کو دیکھیں, کبھی کسی مربی کو دیکھیں, اس طرح کی حرکتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے جس طرح یہ ان کے علماء کرام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یو ول فائنڈ ہیل لاٹ آف ڈفرنس. ٹھیک ہے, تو اس ڈفرنس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. آپ ایک اسٹیٹمنٹ لگا کے آپ نے ایک ہی پلڑے میں دونوں کو ڈال دیا ہے. I don't agree with that because there is a lot of difference. چلیں ٹھیک ہے موسیٰ بھائی, آپ نے ایکسپلین کر دیا. دیکھیں یہاں پہ ہم بیٹھ کے سوری پلڑے میں نہیں ڈالا, وہ کمپیریزن ایک چیز کا تھا وہ ہم کر رہے تھے اور جگہ کی وجہ سے احمدیوں مسلمانوں کو اکٹھا لکھ دیا. دیکھیں وہ اس کو ہم پرسنٹیج میں جائیں گے تو وہی بات ہے, یہاں پہ آ کے ہر کوئی اپنے حساب سے پرسنٹیج کا آئیڈیا لگائے گا کہ ہم زیادہ ہیں تو ہماری اوبیسلی پرسنٹیج زیادہ ہوگی, آپ لوگ کم ہیں آپ کی اوبیسلی پرسنٹیج اس کے حساب سے کم ہوگی. تو اس سینس میں ہر کوئی اپنی تعویلیں کرنے لگ جائے گا, تو ہمیں اس میں نہیں جانا. آپ کی بات جو ہے میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں, لیکن میرا مقصد صرف یہ لگانے کا تھا کہ یہاں پہ عام طور پر جو فیصلہ کیا جا رہا ہوتا ہے, کبھی کبھی یہاں پہ کچھ ہوتے ہیں, کم ہی لوگ ہوتے ہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم میں کم لوگ ہیں جو اس چیز کو بہت زیادہ ہوا دیتے ہیں کہ اگلے بندے کے اس کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کتنا پیار ہے یا کتنا پیار نہیں ہے. اور یہ بات مسلمانوں میں بھی ہے, وہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پروفیٹ سے پیار ہے, احمدیوں کو یا نہیں ہے, اس کے بارے میں وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو تو پیار ہی نہیں ہے کیونکہ یہ باتیں کرتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے لگایا تھا. باقی اینی ویز آپ کا وہ آ گیا. اس کے بعد ابھی میں کائنڈ ہارٹڈ صاحب بھی آئے ہیں. یہ کون ہے یہ جو آئی ڈی ہے فادر کی, یہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں, مجھے تو نہیں پتہ کون ہے. اس کے بعد آگے کرتے ہیں بات. آپ نے بات کرنی ہے فادر صاحب؟ یہ نہیں, میرا خیال ہے یہ پتہ نہیں کون ہے, آئی ڈونٹ نو, میوٹ لگایا ہوا ہے. کائنڈ صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک, تم سلام. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. بھائی آپ کو تو اردو آتی نہیں ہے, اب میں کیا کروں, آپ کو سمجھ آ رہی ہے اوپر کیا لکھا ہے؟ کیا ایک اچھا احمدی مسلم ہونے کے لیے ہمیں ٹک ٹاک کے احمدیوں مسلمانوں کا یار تو انگلش پڑھ لے, تو انگلش پڑھ لے, کل تک ختم کرے گا نہیں. ٹک ٹاک a good Ahmadi. Do we need confirmation of Ahmadis Muslim TikTok as we love Prophet Muhammad صاحب؟ نہیں, کسی کنفرمیشن کی ضرورت کیا ہے؟ ٹک ٹاک کی کنفرمیشن کی تو ضرورت نہیں ہے. تو صحیح تو ہے, سرٹیفکیٹ تو کسی کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ تو معاملہ آپ کا اور اللہ کا ہے نا, تو سرٹیفکیٹ کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن بات کیا ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ پھر دوبارہ چھڑ گیا؟ نہیں یار, میں چھیڑنے کی بات نہیں ہے. بات پتہ ہے کیا ہے, میں نے نا یہ چیز پچھلے کچھ عرصے میں نوٹس کیا ہے کہ ہمارے بھی کچھ بھائی, کچھ اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جس نے ریسنٹلی
ایک لان تان کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور اس کے پیچھے جو انہوں نے ریزن بتائی وہ بتایا کہ آپ کے ایک بھائی نے شاطمیت کی ہے. علی اکبر، ہاں ٹھیک ہے، صحیح. لیکن مجھے تھوڑا سا نا اس میں جو اس کے بعد کا آفٹر افیکٹس ہے نا اس کے، مطلب جس کے لوگوں نے اس کے بعد کوشش کی بورڈ لگانے کی، انصاف کرنے کی، دیکھیں جی یہ بات ہوئی ہے، اس کو اس کے بارے میں پتہ کرو یہ کون بندہ ہے. اب میں اس وقت علی اکبر کو اسپیسیفک نہیں کر رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں شاطمیت کے اوپر نا. انہوں نے کیونکہ ایک بندے نے کی تھی تو اب ہم مل کے ایز اے قوم 3 گھنٹے لان تان کریں گے جماعت پہ. ٹھیک ہے، جماعت پہ کیا سارے قابلین پہ کی سب کچھ ٹھیک ہے. ہاں لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر ان کی یہ ریزن ٹھیک ہے نا تو ان کو ایک کام یہ بھی کرنا چاہیے، ان کو یہ جو 3 گھنٹے کی چیز کو کم ہو جسٹیفائی کریں گے کہ وہ اس ایک بندے کی جو کہ آلریڈی اس وقت 100% چھوڑنی ہے کہ اسی نے کیا ہے، اس کے بارے میں بھی ڈفرینٹ اویلیبل ہیں پروف. کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیک تھی، کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئی ڈی اس کی نہیں تھی، کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے کچھ کامنٹ اس کے تھے، سارے اس کے نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. اوپن آئز بھائی مجھے کوشچن کرنے کی اجازت دیجیے گا. وہ تو یار وہ اوپن آئز دیکھو، وہ تو تمہارے سامنے، وہ دیکھو وہ تو میں براڈ پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ تو پروف ہو گیا نا کہ وہ اسی کی ہے، وہ اسی کی تھی. اب وہ یہ ہے کہ وہ خود بھی وہ پوری طرح، اچھا وہ پوری طرح اس نے سچ اور جھوٹ نہیں بولا. اب تم دیکھو گے نا جب اس نے اس بات کا صفیہ باجی نے جب پوچھا تھا نا اس سے، تو وہ یہی کہہ رہا تھا ہاں باتیں تو کچھ ایسی چل رہی ہیں، خود نہیں کہا تھا وہ میری آئی ڈی ہے یا نہیں، ہاں باتیں کچھ ایسی چل رہی ہیں، یہ ہے وہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس نے بھی کیٹیگوریکلی اس نے بھی کہا کہ میں جھوٹ نہ بولوں، میں ادھر ادھر بات کو لے جاؤں نا. نہیں، اس نے پتہ کیا کہا تھا جو مجھے سمجھ آئی تھی. اس نے یہ کہا تھا جس نے بھی یہ کامنٹ کیا ہے، اب وہ اس کا جس نے بھی علی اکبر کے نام سے نام تو اس کا یوز ہوا ہے ٹھیک ہے نا، لیکن اس نے پھر یہ سوال اٹھایا تھا کہ آپ جو انصاف کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں اور ساتھ آپ نے بٹھایا تھا بلال کو، ٹھیک ہے، جس نے 1 دن پہلے 2 دن پہلے اپنی براڈ پہ 3 گھنٹے لان تان کروائی ہے، آپ نے اس کو بٹھا کے، اس کا جو سوال تھا وہ یہ تھا. اب مجھے جو سمجھ آئی ہے، مجھے جو ورڈز میں نے دوبارہ سنے ہیں، مجھے ٹیگ کیا گیا نہیں، جو پہلی ریکارڈنگ چلائی گئی تھی نا جہاں صفیہ باجی یہ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے نا کہ وہ یہ اس نے مجھے بتایا تھا میری آئی ڈی نہیں ہے، جبکہ میں وہ ریکارڈنگ سنی ہے جب پہلی دفعہ صفیہ باجی ان کی براڈ پہ گئی تھی، جب پوچھی تھی نا کہ یہ تمہاری آئی ڈی ہے یا نہیں، سنا ہے تمہاری آئی ڈی نہیں ہے، تو وہ یہ کہہ رہا تھا ہاں باتیں ہی کچھ ایسی چل رہی ہیں. ایک چھوٹی سی بات میں نے کرنی تھی. کائنڈ صفیہ باجی نے براڈ لگائی تھی کہ احمدیوں گالیاں کیوں نکالتے، اور گالیوں کی انہوں نے مذمت کر رہی تھی گالیوں کو لگا کے، اور ساتھ میں اتنا بڑا گالی باز بٹھایا ہوا تھا انہوں نے، اور وہ ہر احمدی کو گالیاں نکال رہا تھا. اور لبنہ باجی جیسے وہ بندے کو پکڑ کے نا کہ انہوں بھی گانا کاٹ، انہوں بھی گانا کاٹ، اس طرح انہوں نے گالیاں نکلوائی، پکڑ کے گالیاں نکلوائی ہیں. طاہر بھائی یہ طریقہ، یا میں یہاں طریقہ اس طرح بات نہیں ہم نے کرنی. ہمیں اس وقت کسی کی، اب ان کی ذاتیات پہ نہیں جانا خواتین کی، ان کا ہم ان کی اس میں انوالو ہونا چاہ رہے ٹھیک ہے نا. وہ خواتین نے کرنا ہوگا ان سے کر لیں گی، لیکن ہم ان پہ نہیں جانا چاہ رہے. ہم صرف اس وقت ایک بات کر رہے ہیں کہ جو رسپانس ہوتا ہے نا، یہ جس طرح اوکے، اب میں ادھر ایک ایسی ایگزامپل دے دوں گا، پولیٹیکل تو کام خراب ہو جائے گا، میں نہیں دینا چاہتا، وہ بھی میرے ذہن میں ایک آئی تھی تو، لیکن یہ کہ چھوڑے پڑے. بات یہ ہو رہی ہے کہ جو رسپانس ہوتا ہے نا، آپ نے ایک چیز غلط دیکھی ہے ٹھیک ہے، اگر وہ ٹھیک بھی ہے تو اس کا جو رسپانس ہونا چاہیے نا وہ اسی حساب سے ہونا چاہیے. آپ نے اس کا رسپانس دیا ہے جناب، پوری دنیا کو جناب بٹھا کے ہر ایک سے کہا جی آؤ جی لعنت ڈالو، آؤ جی لعنت ڈالو. بٹ دا تھنگ از، فیکٹ از کہ ایسا یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ لان تان پہلے بھی ہو رہی تھی. اگر یہ علی اکبر نے کچھ کیا ہے، اگر کیا بھی ہے تو اس نے غلط کیا ہے، لیکن یہ لان تان کا جو اپنے نے بہانہ بنایا ہے نا، یہ بہانے کے تحت دی گئی ہے بغیرہ. مجھے جو لگتا ہے اس کے بیک اینڈ پہ جو اصل وجہ تھی وہ شاید صلاۃ السلام تھی، کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا جب سے کہ جی ہم مرزا صاحب کے ساتھ بولیں گے، تو اس وقت سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے. اور انہوں نے اس کو علی اکبر کو آئی وڈ سے، اگر وہ غلط ہے پھر وہ اس کو یوز کر رہے ہیں، اگر وہ واقعی اس نے کیا تو وہ ان کے لیے بہانہ بن گیا لان تان دینے کا ٹھیک ہے، جو کہ آلسو ریزنیبل نہیں ہے جو انہوں نے کیا ٹھیک ہے نا. ایسے ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. جو بھی انہوں نے کیا اس کا میں اپنا کانسیکوینسز کیا ہیں، اس کے کانسیکوینسز یہ لوگ خود دیکھیں گے ٹھیک ہے نا. انہوں نے جو بھی سارا ایک شروع کیا ہوا تھا پیار محبت سے بات کرنا کہ ہم جی صاحب کہیں گے، ہم ایسے کہیں گے، ہم پیار سے ایک ڈائلاگ آگے بڑھائیں گے، وہ اس کا آگے ان کو پتہ لگ جائے گا جو انہوں نے کیا ہے. انہوں نے میرا خیال اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑی ماری ہے. باقی اس کے بارے میں ہر کوئی ڈس ایگری کر سکتا ہے میرے ساتھ. یار اوپن ہے، جھوٹ نہ بول. اچھا جوسا بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کر لیں، میں پھر بات کرتا ہوں. آپ کا سوال تھا کوئی؟ میں نہیں کہا. آپ نے جو بھی آخری بات کی ہے نا، یہی میرا سوال یہی تھا آپ سب سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ علی اکبر والے ایپیسوڈ سے پہلے یہ لوگ لان تان نہیں کر رہے تھے اور یہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایپیسوڈ سے پہلے
لان تان نہیں کر رہے تھے. اور بھائی انہوں نے صرف انٹینسٹی میں فرق آیا, اتنا ہی فرق پڑا ہے کہ پہلے اگر 5 بندے کرتے تھے تو اب 10 بندے کرنے لگ گئے ہیں, اتنا ہی فرق پڑا ہے, فرق کوئی نہیں پڑا. یہ پہلے بھی جتنے بھی یہ جو ٹک ٹاک کے گھوم رہے ہیں بندے, یہ سارے مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں اپنے آپ کو, یہ سارے کے سارے اسی طرح کی لان تان بازی کر رہے تھے, پہلے بھی شروع سے کرتے چلے آ رہے ہیں. ان کو بار بار روکا جاتا ہے لیکن نہیں رکتے یہ لوگ, ٹھیک ہے. تو یہ کوئی صرف انٹینسٹی کا فرق پڑا ہے, تھوڑی شدت اختیار کر گیا ہے اس معاملے کی وجہ سے, ورنہ تو لان تان پہلے بھی چل رہی تھی, پہلے بھی یہ لوگ لان تان کرتے تھے, ہمیشہ اسے کرتے آ رہے ہیں اور یہ ہمیشہ ثابت کرتے آ رہے ہیں. یہ کوئی فرق نہیں پڑا ان کے رویوں میں کہ ہاں جی کوئی انہوں نے بڑا کوئی رویے کے اندر درستگی پیدا کی تھی پہلے اور پھر اس ایپیسوڈ کی وجہ سے ٹریگر ہو گیا. نہیں, اس سے پہلے بھی جو عادی مجرم تھے وہ اس سے پہلے بھی لان تان کر رہے تھے. ٹھیک ہے, چلیں زبردست. اچھا, میری ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی ہے, وہ میں یہ بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ عام طور پر عام طور پر ٹیگل کیا جاتا ہے کہ کیونکہ ایک ایسے بندے کا ساتھ دیا جا رہا ہے جس نے ایک غلط بات لکھی تھی, جو کہ ابھی تک 100% ہم نہیں کہہ سکتے اس نے لکھی تھی, اگر لکھی تھی, چلے مان لیتے ہیں اگر لکھی تھی, کہ اس کا ساتھ دیا جا رہا ہے, اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ غلط نہیں ہے, اس کی تعویل کی جا رہی ہے, یہ بھی کہا جا رہا ہے. تو پیارے بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پھر اس بندے پہ جو مطلب میرے پہ میں کہہ رہا ہوں پرسنلی مونچھ پہ لگایا جا رہا ہے جی جناب علی اکبر کے ساتھ کھڑا ہے تو اس لیے تو بھی شاطنیت کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. یا پھر میں تو صاف سی بات کہوں گا, پہلے بھائی بات یہ ہے کہ آپ کیا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں, جو ان کی باتیں ہیں, ان پہ عمل کر رہے ہیں؟ کیا خدا تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا نہ کہو, کہیں وہ تمہارے سچے خداؤں کو, میں اب یہ جائے گا تو میرے اوپر ہی تیر الٹا, لیکن میں آپ کو صاف بتاؤں, یہ جو مسلمان بڑے کہہ رہے ہیں, وہ جو اس بندے نے کامنٹ اگر لکھا تھا, جو کہ وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں لکھا تھا, اس سے پہلے 10 کامنٹس میں کس نے گالیاں دی تھیں, ٹھیک ہے, اس سے 10 پہلے کامنٹ میں کس نے گالیاں دی تھیں اور کس کو دی تھیں آپ کو پتہ ہے عثمان صاحب, میں آپ کو بھی مخاطب کر دوں. اس کے جواب میں اگر دیا ہے وہ, میں تو کہہ رہا ہوں اس نے غلط کیا ہے, میں تو اس بھائی جو بندہ ہے علی اکبر نے اگر کیا ہے یا اس کے نام کا کسی نے آئی ڈی بنا کے کیا, اس نے غلط کیا ہے. لیکن میرا یہ سوال ہے, وہ جو پہلے 10 گالیاں دی تھیں اس بندے کو بتاؤ کہ اچھا مسلمان پہلے بن جائے, بعد میں آ کے کسی کو گالیاں دے کے نا اپنا سرٹیفکیٹ لے کے جائے مسلمانوں سے کہ وہ بہت اچھا مسلمان ہے. کیونکہ آپ کا کچھ لوگوں کا یہ ہے نا کہ آپ لعنت کرو گے مرزا صاحب پہ تو آپ کو ایک اچھے مسلمان کا سرٹیفکیٹ ملے گا. یہ ایڈیشن کیا نا آپ لوگوں نے. تو میرا یہ سوال ہے پیارے بھائی, یہ مجھے نا یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن میں حکم ہے نا, اس کو پہلے مان لیں, یا تو آپ سمجھتے نہیں ہیں وہ حکم صحیح ہے, نعوذ باللہ, جو آپ کو لعنت کر کے کسی پہ یا کسی کو گالیاں دے کے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ اچھا مسلمان ہے. یہ اس دن آپ لوگوں نے کیا ہے, یہ کون سی تعلیم تھی, پہلے یہ مجھے بتا دیں نا. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ مسلمان ہیں صحیح, پہلے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں, اس کے بعد کسی کے ایمان کا فیصلہ کریں, ٹھیک ہے. آئی نو اٹس لٹل مے بی آپ کو روڈ لگے یا آپ کے دل پہ اترے, یہ کیا بات کر دی, ہمیں اس نے کہہ دیا مسلمان نہیں ہے. بھائی پہلے عمل کریں, پہلے عمل کر کے دکھائیں کہ آپ اچھے مسلمان ہیں, اس کے بعد بات کریں. اگر آپ کی یہ طبیعت نہیں ہے, آپ کی طبیعت نہیں ہے برداشت کی, تو میرے بھائی یہ ٹک ٹاک چھوڑ دیں, آپ نہ کیا کریں ادھر آ کے بات. آپ کا ایمان اتنا زیادہ اس میں آ جاتا ہے, جذبات میں آ کے آپ تعلیمات بھول جاتے ہیں, تو نہ کیا کریں. اور یہ بات میرے ان احمدی بھائیوں کے لیے بھی ہے جو ایموشنز میں آ کے ایسی باتیں کر جاتے ہیں. میں انہیں بھی کہوں گا یار چھوڑ دو, آپ کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی تبلیغ کرنے کی. کسی ایک آدھے بندے کی وجہ سے پوری جماعت پہ اگر آئے گی کوئی چیز تو آبویسلی ہم تو اسے یہ کہیں گے بھائی چھوڑ دو, چھٹو کرے, اپنے ایموشنز کو لے کے نہ آپ بیٹھ جاؤ. ہر کسی کا کام نہیں ہوتا تبلیغ کرنا, یا ہر کسی کا کام نہیں ہوتا ایسے سخت جملے سننا اور اس کے بعد ایک نارمل انسان کی طرح ریئیکٹ کرنا, ٹھیک ہے نا. ہم نے تو اچھے اخلاق دکھا کے, ہمیشہ سے ہمارا تو پیغام اچھے اخلاق دکھا کے پہنچا, زیادہ تر صرف دلائل سے نہیں پہنچا. ہمارے بارے میں اکثر احمدیت کے بارے میں تو احمدیوں کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے بارے میں یہی تھا مشہور کہ یہ بڑے, ان کے ساتھ جو بھی کام کیا ہے, ڈیل کیا ہے, بڑی اچھی ہوتی ہے, یہ بڑے ایماندار لوگ ہیں. اس طرح کر کے چیزیں ملتی تھیں, اور لوگ شاید اسی وجہ سے شاید ہمارے اس کے اندر آتے تھے, ہمیں سننا چاہتے تھے, ہمارے دلائل سننا چاہتے تھے. اس کے بعد پہلے اخلاق ہوتا ہے, بعد میں دلائل ہوتے ہیں. تو یہ جتنے بھی اپنے مسلمان بھائی ہیں ان میں سے اچھے بھی ہیں, مجھے پتہ ہے, لیکن انہوں نے
جو کام کیا ہے نا وہ اپنی جسے کہتے ہیں نا ایک بڑی ایک ٹائم لگا کے انہوں نے ایک ڈفرینٹ ویو سٹارٹ کی تھی. میں ہمیشہ کہتا تھا کہ جو پاکستان کے جو مولوی ہیں جس طرح انہوں نے کیا تھا اس سے تو میں کہتا ہوں احمدی ہم زیادہ احمدیت کے اور قریب ہوتے ہیں جب وہ گالیاں دیتے ہیں. آپ لوگوں نے اس میں اور اضافہ کیا ٹک ٹاک پہ بھی آ کے, تو جزاک اللہ اس کے لیے, آپ نے ہمیں احمدیت کے اور قریب کر دیا. ٹھیک ہے, باقی آپ لوگ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہمیں کتنا پیار ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے, پہلے آپ اس پہ عمل کر لیں, اس کے بعد ہمیں بتا دیں ہم کتنا پیار کریں. آپ عمل ہی نہیں کر رہے, ہمیں کہہ رہے ہیں ان کی رسپیکٹ کریں. ہمیں پتہ ہے ان کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے, ہمیں پتہ ہے ان کی رسپیکٹ ایسے کرنی ہے کہ ان کی جو باتیں ہیں ان پہ عمل کرنا ہے. یہ گالی گلوچ لان تان کر کے ہم نے ایسا عمل ہمیں نہیں چاہیے, یہ ہمارے پروفٹ کا عمل نہیں تھا. اگر تھا تو ثابت کریں پھر. ٹھیک ہے, چلیں کر لیں بات. کائنڈ صاحب آپ نے کرنی ہے, میں ذرا تھوڑا ریسٹ کرتا ہوں. صحیح ہے یار, بات بالکل ٹھیک ہی ہے. آئی تھنک موسٹ امپورٹنٹ یہی ہے نا کہ ہم نے تو دیکھنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کی کیا تعلیم ہے نا, اور ان کی تعلیم میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ جہاں فساد کا ڈر ہو نا وہاں سے اٹھ جاؤ. تو وہ بھی ایک صحیح طریقہ ہے, آئی تھنک سو. اور یہ بھی ہے کہ ان کی تعلیم میں کہیں لان تان یا گالیاں دینا یہ بھی نہیں تھا. وہ تو ایک اوبیسلی ایک بہترین تعلیم ہے, ایک پورا پیکیج ہے. اور بجائے اس کے کہ ہم اس پوری تعلیم کو ہی بدنام کریں اپنے عمل سے, زیادہ بہتر ہے کہ ہم ان کی اچھی چیزیں بیان کریں اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. صحیح کہہ رہے ہو یار, ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. آئی نو ڈس ایگری کر سکتے ہیں لوگ, میں یہ نہیں کہہ رہا ڈس ایگری نہیں کریں گے اسٹیٹمنٹ سے جو میں نے دی ہے, بٹ میں یہی کہوں گا کہ اگر وہ رسپیکٹفلی اس کے بارے میں کوئی چیز کہتے ہیں تو میں آبویسلی سنوں گا. لیکن وہی بات ہے, رسپیکٹ جو ہے نا یہ ایلیمنٹ, اب آپ رسپیکٹ کسی چیز سے ختم کر دیتے ہو نا رسپیکٹ کا ایلیمنٹ, دین آپ کی جو صحیح بات ہوتی ہے وہ بھی کوئی نہیں سنتا. تو باقی ابھی میں نا, اور یہ کون ہے, یہ آئے ہیں بھائی, ان سے بات کر لیتے ہیں کیا کہنا ہے انہوں نے. اگر کوئی سنی ہے بات تو پھر آگے چلتے ہیں. جی میں نے گوڈ صاحب آپ کا میوٹ لگا ہوا سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ادھر نا اثر آ گیا ہے اسٹرام تے, میں نہیں بول سکتا کیونکہ بہت تیز آواز آ رہی ہے تے میں میوٹ ہی رکھا. وہ پہلے نہیں سی اسٹرام آیا لیکن ہوں آ گیا تے بہت زیادہ آواز ہے تے میں میوٹ کرنا پائے گا. جزاک اللہ. کوئی مسئلہ نہیں سر, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہو گیا. چلیں جو بھی ہے, میں صرف یہی کہنا تھا یار, یہ جو آپ لوگوں نے لوگوں کے ایمان کا فیصلہ کرنا ٹک ٹاک پہ شروع کیا ہوا ہے, اس کو ذرا یار, میری کال آ رہی ہے, ایک سیکنڈ میری کال آ رہی ہے, لیٹ می گیٹ دس کال, میں آتا ہوں. بھائی یہ ان کے ایمانوں کا جو فیصلہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ انہوں نے اپنے علماء سے سیکھی ہیں یہ ساری باتیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کو سکھائی نہیں جاتی, ان کو سکھایا یہی جاتا ہے کہ آپ بن جاؤ جج اور آپ ہی فیصلے کرو بیٹھ کے. مسلمان علماء کیا کرتے ہیں, جس کا دل کرتا ہے وہ فتویٰ دیتا ہے اور کافر مسلمان ڈکلیئر کر دیتا ہے. نہ اس کو پتہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اس طرح کا جملہ نہیں کہا کہ تم کافر ہو تم. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی رسول اللہ نہیں کہا انہوں نے کسی کو کافر, ہم تو کہیں گے. رسول اللہ نے نہیں کہا نا, ہم تو کہیں گے. یہ کہتے ہیں, منہ سے کہتے ہیں اپنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی کرنے والے کو سزا نہیں دی, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا, ہم تو دیں گے. ہم ان کے خلاف چل کے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چل کے ہم اس کو سزا دیں گے گستاخ کو, یہ کہتے ہیں. اسی طرح فتوے بھی دیتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف. تو ہر کام ان کے علماء کا, اور علماء کون ہیں, لیڈرز, ان کے ریلیجس لیڈرز ہیں اور جن کو فالو کرتے ہیں یہ. تو آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ کہ یہ اس طرح کی جو حرکتیں کرتے ہیں, کیونکہ ان کے علماء کر کے دکھاتے ہیں ان کو. ان کے علماء یہ سب چیزیں ان کو پریکٹس میں کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو جی فتویٰ ایسے دیتے ہیں, سمجھ آئے نہ آئے, قرآن سے ہو نہ ہو, فتویٰ دے دو بس, ٹھیک ہے. اور کسی بندے کا, اچھا کسی بندے نے فتویٰ دیا ہے, بھائی اس کو حق ہے یہ فتویٰ دینے کا, ہاں جی اس کو حق ہے. کیوں حق ہے جی,
پوچھیں گے نا آپ ان سے، کہیں گے وہ جی بہت بڑے مفتی ہیں، فلانی جگہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے. اور بھائی قرآن اور حدیث کے مطابق بات کی ہے انہوں نے. مفتی ہو جو بھی ہو، مفتی ہو جو بھی ہو، اس نے قرآن اور حدیث کے حساب سے اگر فتویٰ دیا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف فتویٰ دیا ہے، انہوں نے ایسی چیز کہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں کر کے نہیں دکھائی، تو پیارے بھائی اب آپ کے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ یہ کیسا عالم ہے آپ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف آپ کو تعلیم دے رہا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ لوگوں سے سوال کرتے ہیں اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا آپ کے پاس، کوئی جواب نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس ان باتوں کا، ہماری ان سوالوں کا. آج صبح بیٹھ کے ظفر اللہ بریلوی صاحب ایک ایسی غلط ترجمہ کر رہے تھے آیت کا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ مطلب یہ وہ علماء کرام ہے جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا ہے ذرا سنیے گا غور سے. ویسے تو میں اس کے اوپر براڈ لگاؤں گا، لیکن میں صرف ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح یہ مس گائیڈ کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اس کا مطلب بنتا ہے کہ انہوں نے مکر کیا اور پھر اللہ نے مکر کیا، سب سے بہتر مکر کرنے والا اللہ ہے. اس نے ترجمہ، ان صحاب نے یہ ترجمہ، محترم نے یہ ترجمہ یہ کیا ہے کہ فلانا یعنی مخالفین اس نبی کو ٹچ بھی نہیں کر سکے. یہ مطلب بنتا ہے اس آیت کا. بتائیں مجھے کوئی بھی باشعور بندہ مجھے بتا دے کہ اس کا یہ مطلب بنتا ہے. یہ آپ کے علماء کرام ہے بھائی جو سری تعریفات کرتے ہیں اور آپ لوگ ان کو کچھ نہیں کہتے. نیچے جو 3-4 بندے انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے براڈ کے اوپر، وہ سن بن کے بیٹھے ہوئے، ہاں جی بالکل جی مرشد صحیح بات کر رہے ہیں آپ. یار صحیح بات کر رہے ہیں، کہاں گئی ہے تم لوگوں کی عقل؟ کہاں گئی ہے تم لوگوں کی عقل؟ یو آر ناٹ ایون چیلنجنگ when he is making a different translation of a Quranic verse. یار how shameful is that. میں اور کیا بات کروں آپ لوگوں سے، آپ لوگوں کو کیا سمجھائیں ہم؟ جو قرآن کا ترجمہ غلط کر دے، آپ کو اپنی بات کو مروڑ تروڑ کے پیش کرنے کی کوشش کرے، قرآن کریم کے ترجمے کو ٹوسٹ کر دے، بات کچھ اور ہو رہی ہے، بات وہاں کچھ اور کر دے. یہ تو آپ لوگوں کے علماء کا حال ہے. تو آپ لوگ اگر ایسا کام کر رہے ہیں تو اٹس ناٹ اے سرپرائز فار می ٹو بی آنیسٹ. چلیں ٹھیک ہے، میں سوری میں سن نہیں سکا تھا آپ کیا کہہ رہے تھے، لیکن چلیں آدھی بات سن سکا، میں کال میں تھا. بٹ اینی ویز جو آپ کا ایکسپیرینس ہے آپ نے شیئر کر دیا. باقی بت چکن صاحب نیچے، اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے. باقی فادر صاحب کون ہے؟ آپ نہیں ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آئی ڈونٹ نو کون ہے، آپ بول ہی نہیں رہے. باقی سمپل سی بات ہے، یہ جتنے بھی ہیں مسلمان بھائی اور احمدی، جو مطلب ان کے ساتھ ہمارا ایک کافی عرصہ تک چلتا رہا ہے کہ ان سے بات ہوتی رہی ہے، لیکن انہوں نے یہ جو نئی راہ اختیار کی ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت صبر کیا، اس کے بعد جا کے ان کو یہ اسٹیپ لینا پڑا. تو یہ کوئی میرا نہیں خیال کوئی جسٹیفیکیشن ہے، کیونکہ اگر اٹس یور پرسنل تھنگ، اگر یہ آپ ایز اے پرسنل اس میں کر رہے تھے یا آپ کو لگتا تھا کہ کوئی آپ کا پرسنل پروجیکٹ ہے، تو پھر آپ نے ٹھیک کیا، آپ نے اس کو اپنا دین سمجھ کے نہیں کیا. پھر آپ کا ایک پرسنل فیصلہ تھا، آپ نے کر لیا، جو کہ میں کہتا ہوں غلط تھا، کیونکہ انسان جو ہمیں جو سکھاتا ہے دین، وہ یہ نہیں سکھاتا کہ آپ 1 مہینہ 2 مہینہ یا 6 مہینے اچھے بن کے رہو اور 6ٹھے مہینے جا کے اور سارے کا سارا کیا کہتے ہیں ویسے ہی واپس .0 پہ آ جاؤ. ایسا نہیں سکھاتا، وہ تو پرماننٹ ہمیں ایک ایسا نمونہ پیش کرنے کی وہ کرتا ہے جس سے لوگ اس کی طرف آئیں. تو آپ نے جو بھی کیا، آپ کے خیال میں آپ نے اپنی محبت میں کیا. آئی انڈرسٹینڈ، آپ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہمیں اتنا غصہ آیا تو ہم نے کہا کیوں نہ ان کو پکڑ کے ہم کر دیں، بیکاز آپ ان کو مانتے نہیں ہیں. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ آپ ان کو مانتے نہیں ہیں، تو آپ کے پاس یہ حق ہے کہ آپ کچھ بھی کہہ دیں، ٹھیک ہے. لیکن مجھے صرف ایک بات بتا دیں، اگر آپ ان کو نہیں مانتے مرزا صاحب کو، اور آپ کے خیال میں ابھی تک وہ سچے نہیں ہیں، اگر وہ سچے ہوئے پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ آپ کو پتہ ہے یہ بڑی بات ہے، لیکن یہ کہ سوچنے کی بات ہے کہ اسی لیے اور خدا تعالیٰ کو اس سے زیادہ بہتر پتہ تھا کہ اسی لیے کہا تھا کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو یا ان کے جھوٹے جن کو وہ پوجتے ہیں یا جن کی وہ پیروکار ہیں ان کی نہ کرو. آپ نے جھوٹا بھی سمجھا تھا اگر ہمیں، لیکن جو آپ نے کام کیا وہ تو بالکل اگینسٹ کیا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یا قرآن کی تعلیم کے. یار آپ یہ بات کی بات ہے، سچا ہو یا نہ